अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू चाइनीज़ गुरु। तो दोस्तों, आज मेरे साथ मेहमान है और आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो इसी पॉडकास्ट के थ्रू हम जो है मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी इंट्रोडक्शन कराएंगे, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनमें मज़ाहिया जो है वो तबसरे भी होंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। तो भाईजान, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा नाम जो है रहमान वली शाह, जी। और मेरा जो ताल्लुक़ है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान। जी। तो गिलगित बल्तिस्तान की वैसी आबादी कितनी है, अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो? गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 2.5 से 3 लाख। अच्छा। और रकबे के लिहाज से? रकबे के लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान का कुल रकबा 72,000 मुरबा किलोमीटर है। जी। अच्छा अच्छा। तो वैसे गिलगित बल्तिस्तान की कितने अजला है, उनके बारे में आपको कुछ आइडिया है? गिलगित बल्तिस्तान के टोटल अजला हैं 11। अच्छा। तो इसमें कौन से जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टूरिज़्म जो है लोग वहाँ पर जा सकते हैं? कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे जो है वो विलेज है, कौन से ऐसे पहाड़ है जहाँ पर जो है लोग अगर आप चाहते हैं कि वो लोग वहाँ पर टूरिज़्म के लिए आ जाए? वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अच्छा। आप गिलगित बल्तिस्तान के इन 11 अजला में जिस अजला का विज़िट करें, सही। वो चाहे आपका सकरदू हो, चाहे आप जाए अस्तोर, चाहे आप जाए नगर, आप जाए गिजर, आप जाए गिलगित बल्तिस्तान का जो है हुंजा, आप गिलगित बल्तिस्तान के जिस कोने में जाए, गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म के लिहाज से पाकिस्तान में जो टूरिज़्म का जो भी आजकल का जो रुझान है, जी। जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं वो ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। और इनमें ज़्यादातर टूरिज़्म का जो है अभी सकरदू, हुंजा और अभी गजर का इतना मतलब है, क्योंकि रोड का वहाँ का मसला है तो इतना नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से मेरे मुताबिक जो है वो सकरदू और गजर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान मतलब मैं एक अजला का नाम नहीं बताऊंगा, गिलगित बल्तिस्तान मतलब जिधर भी आप जाओगे गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ दरिया सब मतलब वो आप जिधर भी जाओगे ग्रीनरी के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये अच्छा। मैं सारी अजला की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक अजला को नहीं बता रहा। तो ये स्कर्दू जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में आता है? जी, सकरदू भी गिलगित बल्तिस्तान में ही आता है। सकरदू गिलगित बल्तिस्तान मतलब ये गिलगित और बल्तिस्तान, ये बल्तिस्तान जहाँ पे सकरदू वाले हैं, अच्छा। मतलब वो है, और दूसरा एक साइड गिलगित है, ये मिला के एक मतलब अभी ऐसे हम उसको सूबा तो नहीं बोल सकते लेकिन पाकिस्तान का एक हिस्सा है। अच्छा। अभी तक सूबे का दर्जा नहीं दिया मतलब अभी पाकिस्तान तक गिलगित बल्तिस्तान आप कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान का सूबा नहीं है, मतलब नहीं। उसको दर्जा नहीं दिया गया। ये तो आपको भी पता है पाकिस्तान के अभी तक जो है वो 4 सूबे हैं। जी। 5वीं सूबे की आपने ना कहीं पे मतलब आपने मतलब कहीं पढ़ी है, मतलब किताबों में आपने पढ़ा है, और ना ही मतलब हाँ इस पे काम हो रहा है, बहुत पहले से काम हो रहा है, लेकिन ये कुछ पहले के कुछ मामलात थे अक़वाम मुत्तहिदा में जिस वजह से अभी तक गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा अभी तक नहीं बना है। नहीं बना। अच्छा। तो असल में इधर जो पिंडी से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान तक कितना फासला है, रोड बाई रोड? बाई रोड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर यहाँ से आप जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान सिटी तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन लगते हैं 16 से 18 घंटे 16 से बाई रोड। बाई रोड। जी, पब्लिक बस पे। तो बाई एरोप्लेन कितना टाइम लगता है? एरोप्लेन आप जब जाते हैं तो इस्लामाबाद टू गिलगित बल्तिस्तान का 45 मिनट है। 45 मिनट। जी। तो ये स्कर्दू एयरपोर्ट पे वो लैंडिंग करते हैं, क्या है हिसाब है? ये आप सकरदू पे भी लैंड कर सकते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के मेन सिटी में भी एयरपोर्ट है, बहुत पुराना एयरपोर्ट है, बहुत पहले से है, वहाँ पे भी आप लैंड कर सकते हैं। अच्छा। तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि हर इलाके का एक मशहूर जो है वो पल होता है। जी। तो गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे कौन से इलाके हैं या कौन से ऐसे जगहों पे जो है उनकी खूबसूरत पल जो है वो मशहूर है? गिलगित बल्तिस्तान वैसे पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट के लिहाज से बहुत मशहूर है। अच्छा। अब तो ये ड्राई फ्रूट जो है वो चाइना भी मतलब चाइना में भी एक्सपोर्ट करते हैं ड्राई फ्रूट गिलगित बल्तिस्तान के। गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर जो फ्रूट है उसमें चेरी है। चेरी। जो चेरी है वो पहले नंबर पे है। चेरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में
وافر مقدار میں، بڑی مقدار میں سیب، اخروٹ، اس کے بعد آپ کا جو انگور اور آڑو، بہت سارے مطلب فروٹ ہیں جو گلگت بلتستان میں مطلب اور جو پورے پاکستان میں مطلب وہاں سے پاکستان میں مطلب یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں جو یہ ابھی یہ سیزن میں اخروٹ جو خوبانی ابھی آئے ہوئے ہیں، سیب آ رہے ہیں، یہ سارے گلگت بلتستان سے ہی آتے ہیں. اور سردیوں میں جو ڈرائی فروٹ، یہ ڈرائی فروٹ جو سردیوں میں یہاں پہ ایک تو کوئٹہ سے آتے ہیں یہاں پہ، دوسرا یہ گلگت بلتستان سے آتے ہیں. یہ زیادہ تر گلگت بلتستان سے ہی آتے ہیں جو ڈرائی فروٹ ہیں. اچھا تو یہ جو ابھی میں نے مطلب میں نے تو پہلے سے سنا ہے یہ ایک شندور میلہ ہوتا ہے جی. تو یہ شندور میلہ گلگت بلتستان میں آتا ہے یا چترال میں آتا ہے؟ اصل میں جو شندور ہے، جو یہ ٹاپ پہ جو یہ گراؤنڈ ہے، اچھا شندور اس جگہ کا نام ہے. اور یہ شندور گراؤنڈ جو ہے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ جو ہے KPK کا ایریا ہے یا گلگت بلتستان کا. اصل میں یہ جو ایریا ہے یہ گلگت بلتستان کا جو ایک کونا ہے جہاں پہ باہر سے جس کو اپر غزر بولتے ہیں، اپر غزر والے، اور جو چترال ہے KPK کا جو ایریا ہے وہاں کا ایک علاقہ ہے لسپور کے نام سے، ان کا یہ چراگاہ ہے. مطلب وہاں پہ پہلے قدیم زمانے میں یہ اپنے جو مال مویشیوں کے ساتھ وہاں پہ آ کے گرمیوں میں رہتے تھے، تو اپنے جو ہے وہ کچے مکانات بناتے تھے، وہاں پہ آ کے رہتے تھے. ایک کوئی مطلب یہاں پہ کوئی باؤنڈری لائن اب تک نہیں بنایا گیا KPK اور گلگت بلتستان کے بیچ میں. تو یہ دونوں کا ہے، دونوں کا مطلب گلگت بلتستان کا بھی ہے اور چترال کا بھی ہے. یہ ان کا چراگاہ ہے مطلب یہاں پہ جانور لے کے آتے ہیں اسے. تو ویسے اس سے تاریخ کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے کہ یہ کتنا پرانا یہ جو شندور میں میلہ ہوتا ہے، جو ہارس جو ہے وہ دوڑاتے ہیں، وہ کھیل ہوتا ہے، تو یہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنا پرانا گیم ہے یہ؟ اصل میں ہسٹری کا مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں نے سنا ہے، یہ تب کی بات ہے. ہمارے بہت پہلے مطلب وہاں کافی ہسٹری رہی ہے. پہلے جو ہے گلگت بلتستان جیتتا رہا ہے کافی سالوں سے. جب ہم بڑے ہوئے ہیں، جب ہم نے جانا سٹارٹ کیا، اب یہ تقریباً جو ابھی ریسنٹلی 2-3 دن ہوئے ہیں جہاں پہ شندور میں چترال کی ٹیم جو ہے وہ کامیابی جن نے حاصل کی ہے، چترال A کی ٹیم. تو یہ ان کا مسلسل 12واں مطلب ہمارے اوپر ان کے مطلب یہ جیت تھا. یہ پچھلے دنوں یہ جیتے ہیں ہم سے، تو 12واں سال مسلسل 12ویں سال یہ ہم سے جیتے ہیں. اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان ان سے جیتی ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کافی مطلب پہلے سے ہوتا ہوا ہے. اچھا، تو اصل میں گلگت بلتستان ناظرین جو ہے وہ پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے. تو رحمان بھائی سے پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان میں ایسے کون سے پہاڑ ہیں جو شاید ہمیں اس کے نام نہیں پتہ ہو یا آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہو. تو رحمان بھائی ایسے کون سے پہاڑ ہیں گلگت بلتستان میں جو ٹاپ لیول پہ ہے؟ گلگت بلتستان اصل ہے ہی پہاڑوں کا نام. جی. مطلب وہاں پہ گلگت بلتستان میں آپ جدھر بھی جائیں، آپ جس گاؤں میں جائیں، آپ کو گاؤں کے ساتھ ایک دریا بہتا ہوا آپ کو نظر آئے گی اور اس کے ساتھ اوپر پہاڑ. یہ پہاڑ ہے، ہر گاؤں میں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، چھوٹے بڑے پہاڑ. آپ مطلب جس گاؤں سے گزریں گے آپ کو دریا، پہاڑ، درخت. مطلب گلگت بلتستان کا بس ٹوٹل یہی مطلب آپ کی اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے. اور اس میں آپ اگر پہاڑوں پہ جائیں تو گلگت بلتستان میں K2 بھی گلگت بلتستان میں ہی آتا ہے. K2 کا جو دنیا کا جو ہے دوسرا جو ہے کراکورم 2 کا جو سلسلہ ہے. جی K2 جو ہے K2 جو پہاڑ ہے ننگا، اس کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے، وہ بھی مطلب گلگت بلتستان میں ہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے سائڈ پہ جو میرا جو تعلق ہے گلگت بلتستان کا ضلع گیزر، ڈسٹرکٹ گیزر سے ہے. ہمارے سائڈ پہ جو ہے وہ بھی بہت سارے پہاڑوں کا پورا ایک سلسلہ ہے ہمارے سائڈ پہ. تو وہاں پہ نازبر کے نام سے نہ وہ ہمارے پہاڑ ہیں، وہ بہت ہائٹ پہ ہیں. تو اصل میں ہمارے سائڈ پہ پاکستان کا گلگت بلتستان کے ساتھ پاکستان اتنا مطلب یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اتنا نہیں کرتا جتنا مطلب ہونے چاہیے. اس کی وجہ بھی ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان کے تھوڑے معاملات ہیں جو، اور گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ نہیں بنا سکتے. اس پہ ہم نہیں جائیں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اچھا،
تو آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں میرے خیال میں کلومیٹر کے حساب سے وہاں پہ جو برف ہے، جی، تو وہاں سے کتنا فیصد پانی جو ہے وہ یہ دریا سندھ میں آتا ہے یا کہاں پہ یہ ملتا ہے یہ پانی؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ گلگت بلتستان اصل میں گلگت بلتستان کے ہر گاؤں میں کے اندر جو نالے ہوتے ہیں، وہاں سے ہر گاؤں میں آپ کو 2 سے 3 دریا آپ کو بہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ جب وزٹ کریں گے گلگت بلتستان. تو یہ آتے ہیں گلگت بلتستان شہر میں، مطلب ہر گاؤں سے یہ مکس ہوتے ہوئے آتے ہیں گلگت بلتستان شہر میں، اور شہر سے ہوتے ہوئے یہ دریائے سین جس کا ہم نام لیتے ہیں، یہ دریائے سین میں آ کے مکس ہو جاتے ہیں. یہ سارا دریا سین میں مکس ہو جاتے ہیں گلگت بلتستان کا جو پانی ہے. تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ گلگت بلتستان چونکہ آپ نے بتایا کہ پہاڑوں کا نام ہے، تو آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کتنا ہے؟ گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ میرے اندازے کے مطابق وہ 80% سے ابو ہے. لیکن گلگت بلتستان کے کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% ہے، اچھا، ماشاء اللہ. اور جس میں جو ہے ٹاپ پہ ہے گلگت بلتستان کا بہت ہی مشہور جو جگہ ہے ہنزا. ہنزا لٹریسی ریٹ میں وہ ٹاپ پہ، گلگت بلتستان میں نہیں، وہ پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہے. اچھا، جی. تو اب مجھے ذرا میں آپ سے آپ کے انٹروڈکشن کے بارے میں بولوں گا. یہ تو بات ہو گئی گلگت بلتستان کے بارے میں. تو آپ جو ہے ابھی جہاں تک مجھے اندازہ ہے، رحمان بھائی جو ہے وہ چائنیز کمپنی میں ایز اے سپروائزر اور ایز اے ٹرانسلیٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ذرا اپنے جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز آپ نے کہاں سے سیکھی؟ چائنیز ویسے میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ جو ہے اس میں استاد ہیں. تو آپ چائنا گئے تھے یا ادھر کہیں سے آپ نے چائنیز سیکھی ہے؟ یہ اصل میں اگر میں اپنا بتاؤں کہ کہاں سے میں نے سٹارٹ لیا ہے، یہ بات ہے 2017 اور 18 کی. اچھا. جب میں کالج سے، مطلب میں ابھی کالج سے فارغ ہوا تھا، کالج اپنا کمپلیٹ کر کے، تو 1-2 سال طبیعت کی وجہ سے جگر کا مسئلہ تھا مجھے، تو میں نے پڑھائی سے مطلب میں تھوڑا سائڈ ہو گیا تھا. ان بیچ تو گھر والوں کی فورس اور ایک میرا دوست تھا، اس کے ساتھ میں جو ہے میں نے گلگت سٹی میں کچھ ٹائم میں نے وہاں پہ اسپینڈ کیا. اس بیچ میں نے کچھ کورسز وہاں پہ مطلب لی، کیونکہ میں فری تھا، کچھ نہیں کرتا تھا. تو اس میں نے انگلش لینگویج کا کورس کیا، اس کے ساتھ کمپیوٹر کے بیسک پہ میں نے تھوڑے کام کیے. تو ادھر چائنیز لینگویج بھی پڑھاتے تھے. تب تک مجھے چائنیز لینگویج کا کچھ مجھے نہیں آئیڈیا تھا. تو وہاں پہ اسی انسٹیٹیوٹ کی میں ہی آئی-شیڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ کا نام ہے، وہاں پہ چائنیز لینگویج پڑھاتے تھے. تو میں اور میرے دوست نے ویسی مطلب ہم شغل کے لیے ہم نے وہ اس کلاس میں ہم نے ایک دن مطلب وہ کلاس ہم نے اٹینڈ کی. تو جب ہم نے وہ کلاس اٹینڈ کی تو اس کلاس کی جو ٹیچر تھی میم سمینہ ٹیچر کا نام ہے، تو ان نے ہمیں بولا کہ آپ جو ہے ایک دن ڈیمو کلاس لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کنٹینیوسلی آپ نے آنا ہے، آپ نے کلاس لینی ہے، تو آپ کو پہلے فی آپ نے سبمٹ کرنی ہوگی، آپ نے ایک پراپر اس میں آپ نے آنا ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے فی وغیرہ سبمٹ کیے اور وہاں سے ہمارے جرنی کا آغاز ہوا. وہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کیے اور وہاں سے کچھ ٹائم پڑھ کے اس کے بعد میں نے نمل یونیورسٹی میں جو ہے ایڈمیشن لیے. نمل سے میں نے چائنیز کا ڈپلومہ کیا 1.5 سال کا، اور اس کے بعد کنفیوشن انسٹیٹیوٹ سے میں نے جو ہے تقریباً 3 سال HSK 5 لیول تک میں نے پڑھائی کی ہے. تو اصل میں جو پڑھائی میری سٹارٹ ہوئی ہے ایکچوئل وہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد سے کی ہے میں نے. زبردست. تو ماشاءاللہ آپ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آج اس پوڈ کاسٹ میں گلگت بلتستان کے بارے میں بات کی. تو رحمان بھائی نے گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ ہمیں انفارمیشن دی ہے، کچھ انفارمیشن انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں دی ہے کہ اس نے اپنی چائنیز لینگویج جو ہے وہ کیسے اس پہ عبور حاصل کیا. تو ایک آخری کویشچن میں رحمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ناظرین کو کیا ایسا میسیج دیں گے کہ وہ کون سا اسکل میں جو ہے وہ، خواہ وہ چائنیز ہو یا انگلش ہو یا کسی ڈگری میں وہ مطلب اس میں مطلب ایڈمیشن کر لے، تو ایسے کیا آپ ایک شارٹ میسیج ناظرین کو دینا چاہتے ہیں اگر آپ؟ جی جی. تو میں ہمارے سننے والوں کو خصوصاً ہمارے یوتھ کو جو ابھی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ابھی پڑھ رہے ہیں،
ان کے لیے میرا صرف یہی پیغام ہے کہ مطلب آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے وہ جو بھی ہو، وہ آرٹس ہو، سائنس ہو، انگلش ہو، چائنیز ہو، وہ جو ہے آپ کے مختلف وہ ہو، جو بھی ہو، بس آپ اس کو اچھے سے مطلب آپ اس پہ مطلب آپ کو ٹوٹلی مطلب اس چیز پہ عبور ہو، اس چیز پہ آپ کا کمانڈ ہو، جو بھی آپ پڑھیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک مخصوص چیز کو پڑھیں تو مطلب ڈاکٹر بننا ہے اس نے تو میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے تو میں نے بھی انجینئر بننا ہے، مطلب جو چیز آپ اچھے سے کر سکتے ہیں، آپ کو پسند ہو، جو چیز آپ مطلب آپ دل سے کر سکتے ہیں، جس چیز پہ آپ کو مطلب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں میتھس میں ٹھیک ہوں، میں فزکس میں میرا ٹھیک ہے، میرا کیمسٹری ٹھیک ہے، مطلب جو بھی آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، جو بھی ہے اس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا اور بہت ساری یہ ٹک ٹاک، یہ ان چیزوں سے بندہ دور رہے، اور منشیات کا جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے ان سب چیزوں سے دور رہ کے پڑھائی پہ فوکس کرے، بس میں اپنے یوتھ کو یہی مطلب پیغام دوں گا صرف۔ زبردست۔ تو رحمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، شکریہ۔